महफ़िल अदब की इस अंजुमन में तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन और मेरे दिल नशीं अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। आज का हमारा मौजू मौलवी अब्दुल हक का जो हाका था अल्ताफ़ हुसैन हाली पर लिखा गया, उसके अल्फाज व माना, उसकी तौज़ीहात, उसका ग्रामर, उसके सवालात और दीगर जो कुछ भी इक़्तिबास वगैरह है, उसके हवाले से आज हमने जानना है और पढ़ना है। तो चलिए अपने मौजू की तरफ राग़िब होते हैं। सबसे पहले फ़रहंग। सेक्शन नंबर 1 में जो हमारे पास है वो है फ़रहंग यानी अल्फाज व माना। हसाइल कहते हैं आदतें, हसलत की जमा। तस्दीक कहते हैं सच होने की तायद, यानी किसी बात को सच करके दिखाना, उसे तस्दीक कहते हैं। एक लफ्ज़ जो पीछे हाके के अंदर आया था फ़रोख्तनी, उसका मतलब होता है गुरूर का ना होना, इनकसार, यानी गुरूर यानी मगरूर इंसान ना होना। सरो कद खड़ा होना यानी सीधा खड़ा होना। महजूब कहते हैं शर्मिंदा को। नाखुदा यानी मुल्ला, किश्ती खेलने वाला यानी किश्ती चलाने वाला। रकीकुल कल्ब कहते हैं नरम दिल, जिसको फ़ौरन रोना आ जाए। लफ्ज़ है तखसीस कहते हैं खसूसियत को यानी खूबियों को। नज़ा कहते हैं लड़ाई या झगड़ा, लड़ाई झगड़े को नज़ा कहते हैं। दिल आज़ारी का मतलब है दिल दुखाना, यानी किसी को परेशान करना और परेशान करके उसको रुला देना, उसके दिल से जो आह निकलती है उसे दिल आज़ारी कहते हैं। लफ्ज़ है नामो नमूद होता है ज़ाहिर दारी यानी नुमाइश यानी दिखावा। ताला करना यानी अपनी बड़ाई करना, यानी अपनी खूबियों को खुद बयान करना, उसे ताला कहते हैं। लफ्ज़ है शिवा का मतलब होता है आदत यानी अतवार यानी तौर तरीके। फजीलत कहते हैं बड़ाई या बरतरी को। अज़र लिंग कहते हैं झूठा या कमज़ोर बहाना, यानी किसी को कोई झूठा बहाना दे देना, यानी कोई वजह बता देना, झूठ कह देना, उसे हम क्या कहते हैं, अज़र लिंग। तख्त लफ्ज़ कहते हैं जब हम शेर को बगैर तरन्नुम के पढ़ते हैं तो उसे तख्त लफ्ज़ कहते हैं। मौरिद लान व तान यानी जिसकी मलामत की जाए, यानी जिसके बारे में बुरा भला कहा जाए, जिसको ताने दिए जाएं, उसको कहते हैं मौरिद लान व तान। तारीज़ कहते हैं इशारतन किसी पर एतराज़ करना, यानी किसी पर कोई गुस्सा करना या कोई इल्ज़ाम लगाना। कट हुज्जती कहते हैं अपनी बात पर अड़े रहना, यानी अपनी बात को इस तरह से पकड़ के रखना कि दूसरा कोई अपनी बात बयान न कर सके और ना ही उसकी बात को काट सके। सर रिश्ता एतदाल, ये लफ्ज़ है सर रिश्ता एतदाल, यानी काम और बर्ताव का वो तरीका जिसमें ना ज़्यादती हो ना कमी हो, बीच का तरीका। लफ्ज़ है काने कहते हैं कनात करने वाला, यानी जो पास हो उसी पर खुशी से गुज़र बसर करे, यानी ज़्यादा उम्मीदें ना लगाना। जो अपने पास है उसी के ऊपर खुश हो जाना, उसे काने कहते हैं। लफ्ज़ है माले गनीमा कहते हैं लोट का माल, वो चीज़ जो मुफ्त हाथ आ जाए उसे कहते हैं माले गनीमा। लफ्ज़ है मुसद्दस कहते हैं 6 मिसरों की बंद वाली नज़म। हाली की नज़म मुसद्दस, यानी हाली की जो नज़म है मदो जज़र इस्लाम, इस हैयत नज़म की बेहतरीन मिसाल है। आगे लफ्ज़ है सैर चश्मी, यानी गनी होना, लालच का ना होना, यानी सैर चश्मी कहते हैं कि मालदार होना।
یعنی جس انسان کے اندر لالچ نہیں ہوتی وہ غنی ہوتا ہے۔ عشر عشیر 10ویں حصے کا 10واں حصہ یعنی بہت تھوڑا۔ مفکر کہتے ہیں سوچنے والا، فلسفی، فکر کرنے والا۔ لفظ ہے مستفید، مستفید کہتے ہیں فائدہ حاصل کرنے والا۔ آگے لفظ ہے مترشح، مترشح کہتے ہیں ٹپکتا ہوا، بالکل ظاہر۔ یہ آخر میں جو لفظ ہے وہ ہے منضبط کرنا۔ منضبط کرنا کہتے ہیں اصول اور قاعدے کے لحاظ سے مرتب کرنا۔ اب اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 2، توضیحات یعنی کنکلوژن یعنی سمری۔ جو پیچھے ہم نے خاکہ پڑھا تھا، یعنی پچھلے لیکچر میں جو ہم نے خاکہ پڑھا، اس کا خلاصہ یعنی اس کا کنکلوژن کیا ہے اسے ہم دیکھتے ہیں۔ کسی شخص کے بارے میں کچھ لکھنا ہو تو اس کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی زندگی کے حالات بیان کیے جائیں، اس کو سوانح حیات کہتے ہیں۔ یعنی کسی شخص کے بارے میں جب ہم کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کے حالات جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں تو اس کو سوانح حیات یعنی اس کی بایوگرافی کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس سے جو کچھ ہمارا میل جول رہا ہے اس کی روشنی میں ہم اس کے بارے میں اظہار خیال کریں، اس کو خاکہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا شخص جس سے ہمارا کوئی رابطہ رہا ہو، جب اس کے حالات کے اوپر ہم روشنی ڈالیں یا اس کے حالات کے اوپر ہم اظہار خیال کریں تو اس کو خاکہ کہتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ اس شخص کے بارے میں بطور شخص ہم جو کچھ جانتے ہیں اس کو بیان کریں، اس کو شخصیت نگاری کہتے ہیں۔ یعنی جب ہم کسی شخص کے اوپر اپنے خیال کا اظہار کرتے ہیں، یعنی اس سے متاثر ہو کر ہم کچھ لکھتے ہیں تو اس کو شخصیت نگاری کہتے ہیں۔ اور ان تینوں کے درمیان میں الگ الگ فرق نمایاں ہوتا ہے۔ یعنی سوانح حیات میں پوری زندگی اور اس کی تفصیلات کا بیان ہوتا ہے۔ خاکے میں ذاتی تاثرات بیان کیے جاتے ہیں اور شخصیت نگاری میں ذاتی تاثرات اور دوسرے ذرائع سے حاصل کی ہوئی معلومات درج کی جاتی ہیں۔ یعنی جو سوانح حیات ہوتی ہے اس میں ادیب یا جو بھی شخص ہوتا ہے اس کی پوری زندگی کے یعنی بچپن سے لے کر یعنی پیدائش سے لے کر موت تک تمام واقعات جو ہوتے ہیں وہ تفصیل سے بیان کیے جاتے ہیں۔ جو خاکہ ہوتا ہے اس میں ہم اپنی طرف سے تاثرات بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اس شخص کی کون سی چیز جو تھی وہ اچھی لگی، اس کے اوپر ہم نے کون سے تاثرات جو تھے وہ ہمارے اوپر مرتب ہوئے، جس کی وجہ سے ہم اس کا خاکہ جو ہے ہم لکھ رہے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ شخصیت نگاری، کہ ہم جب کسی شخص سے ملتے ہیں تو اس سے ملنے کے بعد ہمارے اوپر کیا تاثرات پیش آتے ہیں، ملتے ہیں، تو ان تاثرات سے متاثر ہو کر جب ہم کچھ لکھتے ہیں تو اسے شخصیت نگاری کہتے ہیں۔ مولانا نے بعض بڑے لوگوں کی سوانح حیات لکھی ہے۔ ایک تو سر سید کی سوانح جس کا نام حیات جاوید ہے، اور دوسری فارسی کے مشہور شاعر، ادیب اور صوفی شیخ سعدی کی جس کا نام حیات سعدی ہے۔ یعنی مولانا الطاف حسین حالی جو تھے وہ ایک بڑے سوانح نگار تھے، انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کی سوانح حیات لکھی ہے۔ ایک تو سر سید کی لکھی ہے جس کا نام جو تھا وہ حیات جاوید ہے، اور دوسری فارسی کے ایک مشہور شاعر تھے، مشہور شاعر اور ادیب اور ساتھ میں صوفی بزرگ بھی تھے جن کا نام شیخ سعدی تھا، اور ان نے جو بایوگرافی یعنی سوانح حیات لکھی ہے اس کا نام تھا حیات سعدی۔ مولانا شبلی نے حیات جاوید کے بارے میں کہا تھا کہ مولانا حالی نے سر سید کی سوانح نہیں لکھی بلکہ ان کی مدلل مداحی کی ہے۔ تو اس سلسلے میں مولانا شبلی جو تھے انہوں نے اس کتاب کے بارے میں کہا تھا کہ مولانا حالی نے جو یہ کتاب لکھی ہے سر سید کی سوانح عمری، تو اس میں انہوں نے ان کی سوانح کم لکھی ہے بلکہ ان کی مدلل مداحی یعنی ان کی تعریفیں جو تھی دلیلوں کے ساتھ پیش کی ہیں۔ انہوں نے سر سید کی غلطیوں وغیرہ کا ذکر نہیں کیا ہے، یعنی اس کے بیچ میں انہوں نے سر سید جو تھے ان کی غلطیوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ مولانا حالی نے تو اس بات کا برا نہ مانا، لیکن مولوی عبدالحق
جو مولانا حالی سے بہت عقیدت رکھتے تھے، یعنی مولانا عبدالحق جو تھے وہ مولانا حالی سے بڑی محبت رکھتے تھے، وہ ضرور خفا ہوئے، یعنی وہ ان سے ناراض ہوئے۔ اس بات کی روشنی میں مولوی صاحب کا یہ مضمون دوبارہ پڑھیے تو محسوس ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کی نظر میں مولانا حالی ایک مثالی شخصیت تھے۔ تو اس ضمن میں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو یہ چیز محسوس نہیں ہوئی تو آپ اس مضمون کو دوبارہ پڑھیے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ مولوی عبدالحق صاحب جو تھے ان کی نظر میں یہ جو مولانا الطاف حسین حالی تھے وہ ایک مثالی شخصیت تھے، یعنی ایک لیجنڈ انسان تھے۔ تو اور ان میں کسی بھی قسم کی کوئی کمزوری نہ تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ مولانا حالی جیسا بے ریا دل کا صاف، یعنی مکار، یعنی دل کا صاف، ان کے اندر نہ کوئی ریاکاری تھی اور وہ دل کے بہت صاف تھے، ان کے اندر غرور نہیں تھا، اور جھوٹ سے پاک اور علم و فضل سے مالا مال شخص صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے یہ باتیں ان کے بارے میں کہی کہ یہ جو شخص تھا یہ جھوٹ سے دور رہتا تھا، دل کا بڑا صاف تھا، اس کے اندر غرور نہیں تھا، اور علم و فضل جو تھا یعنی علم کی دولت جو تھی اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بری ہوئی تھی۔ اور ایسا جو شخص ہوتا ہے وہ صدیوں میں کبھی ایک بار پیدا ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو بات کہی گئی ہے، سر سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں نے محسوس کیا تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کی پسماندگی دور کرنے کے لیے ان کو نئی تعلیم سے روشناس کرانا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں عملی اقدام اٹھائے۔ پرانی سوچ رکھنے والے لوگوں نے نئی تعلیم کی زبردست مخالفت کی، سر سید اور ان کے ساتھیوں پر الزامات عائد کیے، ان کی تنقید اور تحقیر کی، ان کو مردود کہا۔ سر سید احمد خان اور ان کے ساتھی مسلمانوں کی ترقی کے لیے کام کرتے رہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے سر سید کا بھرپور ساتھ دیا، اس لیے ان کو بھی نشانہ تنقید بنایا گیا۔ اب یہاں پہ اس تیسرے پیراگراف کے اندر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سر سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں نے یہ محسوس کیا تھا کہ ہندوستان کی جو لوگ ہیں ان کو یعنی پسماندگی یعنی برے حالات سے نکالنے کے لیے ان کے لیے سب سے جو زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ نئی تعلیم یعنی جدید تعلیم جو ہے اس سے یہاں کے لوگوں کو متعارف یعنی یہاں کے لوگوں کو اس سے جان پہچان کرانی بہت ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں سر سید نے عملی اقدام یعنی جو کام کرنے کے لائق تھے ان کاموں کو کیا، اور پرانی سوچ جو رکھنے والے لوگ تھے وہ اس نئی تعلیم کے بارے میں مخالفت کرتے تھے کہ یہ تعلیم یہاں پر نہیں ہونی چاہیے، اور سر سید اور ان کے ساتھیوں کے اوپر انہوں نے برے برے الزام لگائے اور ان کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ان کو مردود بھی کہا۔ سر سید احمد خان اور ان کے ساتھی جو تھے وہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے کام کرتے رہے، اور مولانا الطاف حسین حالی نے سر سید کا بھرپور ساتھ دیا، انہوں نے کبھی بھی سر سید کو اکیلے نہیں چھوڑا، اس لیے مولانا الطاف حسین حالی بھی ان کی تنقید کا نشانہ بنے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس سیکشن نمبر 3 میں سوالات آتے ہیں، تو ان میں پہلا سوال ہے قومی اتحاد کے بارے میں مولانا حالی کا کیا خیال تھا، اور دوسرا سوال ہے مولانا حالی نے عملی میدان میں کون سی 2 یادگاریں چھوڑی ہیں۔ تو پہلے سوال کا جواب آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ تو سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس قومی اتحاد کے بارے میں مولانا حالی کا کیا خیال تھا، تو اس کا جواب ہے قومی اتحاد کے بارے میں مولانا حالی کا خیال بڑا صاف و پاک اور ہمدردانہ نوعیت کا تھا۔ وہ ملک کے ہر فرد میں ذات پات کو چھوڑ کر قومی اتحاد دیکھنا چاہتے تھے، لیکن جب بھی ہندوؤں اور مسلمانوں میں کہیں کوئی ان بن ہو جاتی تھی تو ان کا دل برداشتہ ہو جاتا تھا۔ وہ اپنی تحریروں میں ہر قوم و ملت کے افراد کا خیال رکھتے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے مولانا الطاف حسین حالی نے عملی میدان میں کون سی 2 یادگاریں چھوڑی ہیں، تو اس کا جواب ہے مولانا حالی نے عملی میدان میں جو 2 یادگاریں چھوڑی ہیں ان میں پہلی یادگار پانی پت میں ایک مدرسے کا قیام کرنا تھا جو اب حالی ہائی اسکول کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ دوسری یادگار ان کی پانی پت میں
اورینٹل لائبریری کا قیام عمل میں لانا شامل ہے۔ اب اس کے آگے سیکشن نمبر 4 میں مندرجہ ذیل 3 نثری اصناف کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہیں اس کے بارے میں سوال ہے، یعنی خاکہ نگاری، سوانح نگاری، شخصیت نگاری۔ تو اس کے حوالے سے ایک ایک لائن کا جواب آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ خاکہ نگاری، کسی شخصیت یا شخص کے بارے میں کچھ حالات و واقعات، عادتیں و خصلتیں وغیرہ لکھنا خاکہ نگاری کہلاتا ہے۔ دوسرا، سوانح نگاری، کسی شخص یا شخصیت کے بارے میں پیدائش سے لے کر موت تک تمام حالات و واقعات ترتیب سے لکھنے کو سوانح نگاری کہتے ہیں۔ تیسرا ہے شخصیت نگاری، کسی شخصیت یا شخص کے بارے میں اپنے تاثرات کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کے خیالات و افکار لکھنے کو شخصیت نگاری کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد سیکشن نمبر 5 ہمارے پاس ہے مندرجہ ذیل بیانات کے ثبوت کے طور پر سبق میں سے ایک ایک واقعہ تلاش کر کے لکھیے۔ یعنی یہ آپ کو سیکشن نمبر 5 میں جو بیانات دیے گئے ہیں اس کے جواب آپ نے سبق کے بیچ میں سے لکھنے ہیں، یعنی ان کے جواب جو ہیں آپ نے خاکے کو اچھے سے پڑھا ہوگا اور سمجھا ہوگا، تو اس کے بعد آپ اس کو آرام سے کر سکتے ہو۔ تو پہلے سوال پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جواب بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ پہلا سوال ہے، مولانا حالی شہرت اور خود نمائی پسند نہیں کرتے تھے۔ یعنی مولانا الطاف حسین حالی جو تھے وہ شہرت اور خود نمائش جو تھی، یعنی لوگوں کو اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر دکھانا، یہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اس بارے میں آپ نے ثبوت کے ساتھ کوئی دلیل پیش کرنی ہے۔ دوسرا ہے، مولانا حالی زبردست مہمان نواز تھے۔ یعنی مولانا الطاف حسین حالی جو تھے، جب ان کے گھر پر کوئی مہمان آتا تھا تو ان کی بہت اچھے سے میزبانی کیا کرتے تھے، ان کو بہت اچھے سے خیال رکھتے تھے۔ اور تیسرا سوال ہے، مولانا حالی بعض اوقات چھوٹوں کا بھی ادب کرتے تھے۔ یعنی مولانا الطاف حسین حالی ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ وہ چھوٹے بچوں سے بھی ادب و احترام سے بات کرتے تھے۔ تو ان تینوں سوالات کے جواب آپ کے سامنے رکھتا ہوں دلیل کے ساتھ، تو ان کو دیکھ لیں۔ تو پہلا یہی تھا کہ مولانا حالی شہرت اور خود نمائی پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اس کا جواب ہے، لوگ مولانا الطاف حسین حالی سے ان کا کلام سننے کی فرمائش کرتے تھے، مگر وہ کسی نہ کسی طرح ٹال دیتے تھے اور اکثر یہ عذر پیش کر دیتے تھے کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے، اپنا لکھا بھی یاد نہیں رہتا۔ یہ عذر لنک ہی تھا، اس میں کچھ حقیقت بھی تھی، لیکن اصل بات یہ تھی کہ وہ خود نمائی سے بچتے تھے۔ عذر لنک آپ کو بتایا تھا کہ جھوٹا بہانہ یا کمزور بہانہ، یعنی وہ کمزور یہ بہانے لگا کر اپنے آپ کو بچا لیتے تھے کہ میں خود نمائی سے کسی طرح سے بچ جاؤں۔ سوال نمبر 2 ہے آپ کے پاس، مولانا حالی زبردست مہمان نواز تھے۔ تو اس کا جواب ہے، یہ کمبل لایا تھا اور آپ کو اڑا رہا تھا۔ انوار احمد صاحب کہتے ہیں کہ مجھ پر ان کی شفقت کا ایسا اثر ہوا کہ عمر بھر نہیں بھول سکتا۔ مہمان کے آنے سے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا، وہ بہت خوش ہوتے تھے اور سچے دل سے خاطر تواضع کرتے تھے، یعنی ان کی خاطرداری کرتے تھے اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے آپ کے پاس، مولانا حالی بعض اوقات چھوٹوں کا بھی ادب کرتے تھے۔ تو اس کا جواب ہے، مرحوم حمید الدین ان سے ملنے گئے تو وہ سر و قد تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یعنی وہ مرحوم جو تھے حمید الدین، وہ ان سے ملنے کے لیے گئے تو وہ سیدھے کھڑے ہو گئے۔ ہم اپنے دل میں بہت شرمندہ ہو گئے۔ مولوی حمید الدین نے کہا کہ بھائی کہ آپ ہمیں تعظیم دے کر معجوب کرتے ہیں، یعنی آپ ہمیں اس طرح عزت دے کر ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں۔ فرمانے لگے کہ آپ لوگوں کی تعظیم نہ کروں تو کس کی کروں؟ آئندہ آپ ہی قوم کے ناخدا ہونے والے ہیں، کیونکہ آج کے بعد اس قوم کے جو رہبر ہونے والے ہیں وہ آپ لوگ ہی ہوں گے۔ اس لیے میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی
عزت افزائی کروں۔ اب اس کے بعد سیکشن نمبر 6 ہے ہمارے پاس، یہ 5 لکھا ہے لیکن یہ سیکشن نمبر 6 ہے۔ مصنف کا حوالہ دے کر سیاق و سباق کے ساتھ درج ذیل اقتباس کا ماحصل لکھیے۔ یعنی مصنف کا حوالہ الگ چیز ہے، سیاق و سباق الگ چیز ہے۔ سیاق و سباق ہوتا ہے سبق کا حوالہ اور مصنف کا حوالہ ہوتا ہے یعنی لکھنے والے کا حوالہ۔ تو درج ذیل اقتباس کا ماحصل لکھیے، یعنی یہ جو نیچے لکھا گیا ہے اقتباس، اس کا ماحصل کیا ہے، اس کا کہنے اس اقتباس کا بنیادی مطلب کیا ہے، یعنی مقصد کیا ہے، آپ اس کا خلاصہ لکھیں، یعنی آسان لفظوں میں اس کو تحریر کریں۔ سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ جدید تعلیم کے بڑے حامی تھے، اس کی اشاعت و تلقین میں مقدور بر کوشش کرتے رہے، لیکن آخری عمر میں کالجوں کے طلبہ کو دیکھ کر انہیں کسی قدر مایوسی ہونے لگی تھی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ جب ان کے نام حیدرآباد میں ایک روز اولڈ بوائے آیا تو اسے پڑھ کر بہت افسوس کرنے لگے کہ اس میں سوائے مسخرے پن کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا علی گڑھ کے طلبہ سے اس سے اعلیٰ توقع تھی۔ تو اس اقتباس کا جو جواب ہے وہ درج ذیل ہے، یعنی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ اقتباس ہماری درسی کتاب بہارستان اردو کی 10ویں کتاب کے حصہ نثر میں بابا اردو مولوی عبدالحق کے ایک لکھے ہوئے خاکہ خالی سے لیا گیا ہے۔ مندرجہ بالا اقتباس کا ماحصل کچھ اس طرح سے ہے، یعنی یہ جو اوپر اقتباس دیا گیا تھا اس کا ماحصل کچھ اس طرح سے ہے، جس کی تشریح آپ کے سامنے ہے۔ مولانا حالی جدید تعلیم کے زبردست حامی تھے، یعنی اسے پسند کرنے والے تھے اور اس کی بھرپور اشاعت کرنے میں ہمیشہ مگن رہتے تھے۔ آخری عمر میں کالجوں کے 2 طالب علموں کو دیکھ کر حالی کو بڑا غم اور دکھ محسوس ہوا۔ بابا اردو کہتے ہیں جب ایک دن حیدرآباد میں ایک رسالہ اولڈ بوائے چھپ کر آیا، اس کو پڑھ کر حالی کو بڑا دکھ محسوس ہوا اور کہا کہ اس رسالے میں ہنسی مذاق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اور فرمایا کہ مجھے علی گڑھ کے طلبہ سے اس قسم کی امید نہیں تھی۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس سیکشن نمبر 7 ہے، یہ 6 لکھی گئی ہے لیکن اس کو 7 کیجئے۔ خالی جگہوں کو پر کریں، یعنی یہ جو خالی جگہ نیچے دی گئی ہیں ان کو آپ نے مکمل کرنا ہے، واحد کا جمع بنانا ہے۔ مثال آپ کے سامنے واضح ہے، کتاب سے کتابیں، ادب سے آداب۔ اسی طرح جو نیچے دیے گئے ہیں جیسے قلم، بات، رات، نظم، وقت، سبب، فلک، طرف، ان واحد الفاظوں کے آپ نے جمع بنانی ہے۔ جیسے قلم سے ہو گیا کلمے، بات سے باتیں، رات سے راتیں، نظم سے نظمیں، وقت سے اوقات، سبب سے اسباب، فلک سے افلاک، طرف سے اطراف۔ اس طرح سے آپ نے ان سب حروف کی کیا کرنی ہے، واحد سے جمع بنانی ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کے جواب بھی رکھ دیتا ہوں، ایک بار آپ دیکھ لیں۔ جیسے یہ واضح ہے، کتاب کتابیں، ادب آداب، قلم کلمے، وقت اوقات، بات باتیں، سبب اسباب، رات راتیں، فلک افلاک، نظم نظمیں۔ اب اس کے آگے ہمارے پاس ہے مندرجہ ذیل الفاظ کو اس طرح جملوں میں استعمال کیجئے کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ اب آپ کے سامنے یعنی کچھ ایسے الفاظ دیے گئے ہیں کہ آپ نے ان کو جملوں میں اس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ ان کے مذکر اور مونث جو ہیں وہ واضح ہو جائیں، یعنی ظاہر ہو جائیں کہ یہ لفظ جو ہیں وہ مذکر ہیں یا مونث ہیں۔ پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ کیا کیا ہے۔ دئی، مالا، برف، چاند، آبشار، دل۔ مثال آپ کے سامنے ہے، عید کا چاند نظر نہیں آیا، یعنی چاند اس جملے میں کیا ہے، مذکر ہے۔ وہ مرکب جو اسم اشارہ اور مشارہ الیہ سے مل کر بنے مرکب اشاری کہلاتا ہے۔ مثلا یہ کتاب، وہ قلم، ان میں یہ اور وہ اسم اشارہ ہیں
جبکہ کتاب اور قلم مشارہ الیہ ہیں۔ مشارہ الیہ سے مراد وہ چیز جس کی طرف اشارہ کیا جائے، اور اس میں اشارہ سے مراد وہ اسم ہے جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بولا جائے۔ تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو حروف ہیں یہ جملوں کے لحاظ سے پہلے اس کے جملے بناتے ہیں اور پھر اس کو بتاتے ہیں کہ یہ مونث ہے یا مذکر ہے۔ تو آپ کے سامنے میں ان کے جواب رکھتا ہوں، آپ بھی دیکھ لیں، میں خود بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ پہلا لفظ جو تھا دہیں، اس کا جملہ ہے دہیں بہت کھٹا ہے۔ تو اس جملے سے ہمیں پتہ چلا کہ دہیں جو ہے وہ مذکر ہے۔ دوسرا لفظ ہے مالا، میں نے بازار سے ایک مالا خریدی ہے۔ تو اس خریدی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے، مونث ہے۔ اسی کو ہم اس جملے کو ایک اور طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں کہ حمیدہ نے عابد کے گلے میں مالا پہنائی۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ مالا جو ہے یہ کیا ہے، مونث ہے۔ اب اس کے بعد برف لفظ ہے۔ آج کشمیر میں برف باری ہو رہی ہے۔ تو برف باری سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو لفظ برف ہے یہ نہیں برس رہی ہے، تو یہ مونث ہے۔ لفظ ہے آبشار، آبشار کہتے ہیں جھرنے کو۔ آخر بل کا آبشار بہت مشہور ہے، یعنی سری نگر کے اندر، یعنی کلگام کے اندر ایک جو آبشار ہے جس کا نام اخر بل ہے وہ بہت مشہور ہے۔ تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر مشہور ہے کیا ہے، اخر بل کے نام سے جو موصوف ہے وہ کیا ہے، مذکر ہے۔ آگے لفظ ہے دل۔ تو ہر ایک جاندار اپنا ایک دل رکھتا ہے، رکھتا سے یہاں پر واضح ہوتا ہے کہ یہ لفظ مذکر ہے۔ آگے لفظ ہے چاند، عید کا چاند نظر نہیں آیا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آیا سے کیا مراد ہے، مذکر ہے۔ اب اس کے ساتھ آگے ہمارے پاس ہے کہ درج ذیل جملوں میں سے مرکب اشاری تلاش کریں، یعنی مرکب اشاری یعنی وہ دو حرف جو اشارے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ ان جملوں کے اندر سے ان کو تلاش کرنا ہے۔ پہلا جملہ ہے آپ کے پاس، وہ کتاب بہت دلچسپ ہے۔ تو یہاں پر وہ کتاب جو ہے یہ مرکب اشاری ہے۔ دوسرا جملہ ہے آپ کے پاس، یعنی بے آپشن، یہ لڑکا ذہین ہے۔ یہ جو ہے یہ اشارہ ہے، ساتھ میں اس کا اسم جو ہے یہ کیا ہے، لڑکا۔ تو یہ دونوں کیا ہے، اس میں اشارہ، یعنی مرکب اشاری، اس میں کیا ہے، یہ لڑکا۔ تیسرے میں کیا ہے، یہ قلم اور وہ پینسل میں نے سری نگر سے خریدے ہیں۔ تو اس جملے میں کیا ہے کہ یہ قلم اور وہ پینسل، یہ دونوں لفظ کیا ہے، مرکب اشاری ہیں۔ اب یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکشن نمبر 8 جو ہے، یعنی یہ جہاں پہ 7 لکھا ہوا ہے یہ 7 نہیں بلکہ سیکشن نمبر 8 ہے۔ تو اس میں کیا دیا گیا ہے کہ مثال دیکھ کر خالی جگہیں جو ہیں یہ پر کریں، یعنی مثال آپ کے پاس ایک واضح ہے، تو اس مثال کو دیکھ کر آپ نے یہ جو باقی والی جگہ ہیں ان کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ پہلی مثال آپ کے پاس دی گئی ہے منشی، یہ مذکر ہے تو اس کا مونث جو ہے یہ کیا ہے، منشیائن۔ ٹھاکر لفظ دیا گیا ہے مذکر، کھیتری دیا گیا ہے، نائی دیا گیا ہے، حلوائی دیا گیا ہے، کسائی دیا گیا ہے، فرنگی دیا گیا ہے۔ تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ مونث کے مذکر اور مذکر کے مونث تلاش کرنے ہیں۔ تو چلیے میں آپ کو اس کے جواب بتا دیتا ہوں۔ پہلا لفظ ہے منشی، منشی کا جو مونث بن رہا ہے وہ منشیائن ہے۔ دوسرا ہے ٹھاکر، ٹھاکر کا جو مونث بن رہا ہے وہ ٹھاکرائن ہے۔ حلوائی کا مونث بن رہا ہے حلوائن بن رہا ہے۔ کھیتری کا بن رہا ہے کھترائن بن رہا ہے۔ کسائی کا بن رہا ہے کسائن۔ نائی کا بن رہا ہے نائن۔ فرنگی کا بن رہا ہے فرنگن۔ یہ ان کی مونث بن رہے تھے۔ اب اس کے بعد ہم آگے رخ کرتے ہیں سیکشن نمبر 9 پہ۔ یہ جہاں پہ آپ کو سیکشن نمبر 8 لکھا ہوا ہے، یہ سیکشن نمبر 8 نہیں بلکہ 9 ہے، اس کو 9 کر لیں۔ مثال دیکھ کر متضاد الفاظ لکھیے، یعنی آپ کو ایک پھر سے مثال دی گئی ہے تو آپ نے اس مثال کو دیکھنا ہے اور پھر کیا کرنا ہے کہ جو باقی خالی جگہ ہیں ان کو آپ نے پر کرنا ہے۔ پہلی ہے قریب،
تو اس کا دور ہے یعنی اس کی ضد ہے، باہر اندر۔ اسی طرح سے جو دیگر ہیں ان کو بھی دیکھ لیں، اوپر یعنی نیچے، وسیع یعنی چوڑا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تنگ۔ نرم یعنی اس کی جو ضد ہوگی وہ کیا ہوگی؟ سخت۔ دن رات، پہلا آخری، اعلیٰ ادنا۔ اسی طرح سے میں آپ کو جواب بھی ظاہر کر دیتا ہوں تو دیکھ لیں وہ بھی، یعنی یہ الفاظ اور ان کے متضاد الفاظ کیا کیا بن رہے تھے؟ قریب یعنی دور، باہر اندر، اوپر نیچے، دن رات، وسیع تنگ، پہلا آخری، نرم سخت، اعلیٰ ادنا۔ یہ تھا ہمارا جو مولوی عبدالحق کا خاکہ اور اس کے آگے گرامر، سوالات اور خالی جگہیں، متضاد الفاظ، تذکیر و تانیث۔ تو یہ آج ہمارا جو یہ لیسن تھا خاکہ نگاری کے حوالے سے، یہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کی کل 3 ویڈیوز جو آپ کے سامنے آئی ہیں، 3 لیکچر کے ذریعے یہ پورا ٹاپک کمپلیٹ ہوا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پورا لیکچر، پوری ویڈیو آپ تک پہنچی ہوگی اور آپ نے اس کو سنا ہوگا اور آپ نے کچھ نہ کچھ اس میں سے حاصل کیا ہوگا۔ تو اللہ حافظ۔